इम्तिहान कुछ चीजों से, ऐसा नहीं कि कंप्लीट, ऐसा नहीं कि मुस्तकिल, थोड़े से खौफ से अल्लाह आजमाएगा, थोड़ी सी भूख से अल्लाह आजमाएगा, थोड़ी सी जान की बीमारी से अल्लाह आजमाएगा, थोड़ी सी औलाद की आजमाइश अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी आजमाइश करेगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी होगी, पिशे इम, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। यहां मैं आपको बताऊं कि जब आम मुसलमान की अल्लाह ताला इन थोड़ी थोड़ी चीजों के जरिए इम्तिहान ले, तो उस इम्तिहान में सब्र करने वाले की फजीलत कुरान बयान करता है, वबश्शिरी साबिरीन, खुशखबरी हो सब्र करने वाले के लिए। तो जब थोड़ी इम्तिहान में सब्र करने वाले के लिए खुशखबरी हो, तो इतने बड़े इम्तिहान में आने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से कितनी खुशखबरी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजमाइश इंसान के मर्तबे के एतबार से अल्लाह अज़्ज़ व जल लेता है। ख़ास तौर पर कुरान मुक़द्दस में जिन चीज़ों के ज़रिए इम्तिहान की बात आई, उनमें दो चीज़ें हैं, लतुबलउन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे मालों और तुम्हारे जानों, ये दोनों की आजमाइश होगी। माल छीन कर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा और तुम्हारी जान को किसी परेशानी में गिरफ्तार करके तुम्हारी आजमाइश अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ज़रूर लेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप समझें, जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि जैसा मकाम होगा उसी के मुताबिक इम्तिहान होगा, जैसा मकाम होगा उसी के मुताबिक आजमाइश होगी। इसको मैं थोड़ा सा खोलूँगा थोड़ा आगे जाकर, लेकिन मैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जो तिरमिज़ी और इब्ने माजा में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है, उन्होंने जो बयान किया वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अय्युन्नास अशद्दु बलान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में शदीद तरीन आजमाइश किसकी होती है? लोगों में शदीद तरीन आजमाइश किसकी होती है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया सुम्मस सालिहून सुम्मल अमसलु फल अमसलु मिनन नास। और फिर आगे जो फरमाया, ये आज के दौर के बहुत बड़े कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है। और आज के दौर में जो मुसलमानों के जहन में ये सवाल उठ रहा है, उस सवाल का जवाब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल 1450 साल पहले अता फरमा दिया। इरशाद फरमाया, युबतलर रजुल अला हसब दीनिही फ़इन कान फी दीनिही सलाबा ज़ीद फी बलाइही व इन कान फी दीनिही रिक़्क़तुन खुफ़िफ़ अन्हु व मा यज़ालुल बलाउ बिल अब्द हत्ता यमशी अला ज़हरिल अर्द लैसा अलैहि ख़तीआ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या सवाल किया था? लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश किन की होती है? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिनका जिक्र किया वो हैं अंबियाए किराम। सबसे सख्त इम्तिहान अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का होता है। आप पूरे अंबियाए किराम की ज़िंदगी का जायज़ा ले लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आपको कोई भी नबी ऐसे नहीं मिलेंगे
جو سخت امتحان کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں اور سخت ابتلا سے نہ گزرے ہوں۔ اب یہ ابتلا اور آزمائش سے ان کو گزارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے ان کے مقام کو آشکار کیا جائے کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی وہ میری محبت کا دامن چھوڑ نہیں رہے، میرا دامن محبت نہیں چھوڑ رہے۔ میں آپ کو صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ طائف میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے نڈھال کیا گیا اور آپ کی نالین جب خون سے تر ہو گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ان تکلیفوں کے بارے میں نہیں کہتے مولا میں تیرا حبیب ہوں اور مجھے یہ تکلیف، میں آخری نبی ہوں اور مجھے یہ تکلیف، یہ نہیں کہتے۔ خدا کی قسم جملہ دعا کا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھ ناراض نہیں ہے تو میرے لیے یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں، بس تو مجھ سے ناراض مت ہو۔ آپ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے باوجود رب کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا کے طالب ہیں، اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام کی آزمائش آپ دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش، سارے انبیاء کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر نبی امتحان کی وادیوں سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ان کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر صالحین کی، جو نیک بندے ہوں، جو نیک بندے ہوں گے۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، تابعین کی زندگی دیکھ لیجئے، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھ لیجئے۔ ارے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بادشاہ سلطان الہند کی زندگی دیکھ لیجئے تو آزمائش ہی آزمائش نظر آتی ہے، اور جس امام حسین نے دین کو زندہ کیا ان کی زندگی دیکھیے آزمائش سے بھری بھی نظر آتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب بہت پیارا نکتہ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ بھی امتحان کی وادیوں سے ثابت قدمی سے گزر گئے ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے۔ مٹانے والے تو مٹ گئے، نام نہیں مٹا، اس لیے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صالحین، پھر باقی ماندہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والا ہوگا اس کا امتحان ہوگا۔ اب باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جو بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا اس کا اسی اعتبار سے امتحان ہوگا۔ اب سمجھنا ہے آپ کو، اب جو بات حضور نے فرمائی وہ آج کے زمانے کے بہت سارے مسلمانوں کے کنفیوژن کا سولیوشن، اور وہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے جب سے نماز پڑھنے لگا ہوں معاذ اللہ بڑی پریشانی آ رہی ہیں، جب سے حلال کاروبار کرنے لگا ہوں بڑی پریشانی آ رہی ہے، جب سے چہرے پہ سنت سجا لیا ہوں بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ یار وہ لوگ دیکھیے جو برا کام کر رہے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اب اس کا جواب دیکھیے، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر ہوتی ہے
اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ جتنا دین کے اندر اسٹرانگ ہوتے جائیں گے آپ کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا دین میں اسٹرانگ ہوں گے اتنا امتحان سخت ہوگا۔ تو کیا یہ امتحان کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری پوزیشن، ہمارا حوصلہ یا ہماری کیفیت کو معاذ اللہ ڈاؤن کرنا مقصود ہے؟ نہیں۔ دین میں جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا سخت امتحان ہوگا۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے فرمایا امتحان جو دوسروں کا نہیں ہوتا نا، بہت سارے حرام کاروبار کرتے نہیں ہوتا، تو سرکار فرماتے ہیں اور اگر اس کی دینی حالت پتلی ہو تو اس کی آزمائش میں تخفیف کی جاتی ہے۔ یعنی جو دین کے اندر اسٹرانگ نہیں، اس کی کوئی آزمائش بھی نہیں ہوتی، معمولی آزمائش، کچھ بھی نہیں۔ جو دین میں اسٹرانگ نہیں ہے اس کی آزمائش بھی نہیں ہوتی۔ بندہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اب آپ سنیے فائدہ آزمائش کا۔ آزمائش کا فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حالت میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یعنی اس آزمائش کے ذریعے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ تو آدمی جتنا دین میں اسٹرانگ ہوگا، امتحان کیا؟ حلال تلاش کرنے جائے گا تو تھوڑا سا ملے گا۔ اب وہ سوچے گا میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں، ارمان کیسے پورے کروں۔ تو امتحان ہوتا رہے گا، بیماریاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی۔ دیکھیں بندہ حلال کی طرف بڑھ رہا ہے یا حرام کی طرف۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بسم اللہ پڑھ کے کچھ بھی کھا لو، جیسا ماحول آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کوئی امتحان نہیں ہوتا، مال بڑھتا جاتا ہے، کام بڑھتا جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں۔ تو اللہ رحم و کرم فرمائے ایسوں کو جب دیکھو، یاد رکھنا، ایسوں کو جب دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں آ رہی اور گناہ کرنے کے باوجود ان کی آسائش میں کوئی خلل بھی نہیں پڑتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور جب ان کی پکڑ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی۔ تو جب ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے دین کے راستے کے مسافر بنیں گے تو ہمیں امتحان کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور تکلیفوں کو آسان کرنے والا ایک نسخہ بتا دوں، جب تکلیف آئے تو اسے بھی نبی کی سنت سمجھ کر قبول کر لو، ہر تکلیف کا مزہ ہی جدا ہو۔